From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, PTI की तरफ से जुनैद खान साहब ने ऐलान किया है कि 6 जुलाई से इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा मुहिम का तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, ये तो आप सब जानते हैं कि ये तहरीक कितनी मरतबा शुरू होती है, फिर रोक दी जाती है, फिर कैंसिल कर दी जाती है, कभी ताकत कंप्रोमाइज़ कर लेती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी, कभी रमज़ान, कभी मुहर्रम, हर तरह के एक्सक्यूज़ सुनते रहे आप। अच्छा, अब हालात वहाँ पहुँच गए हैं कि मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस मरतबा ये साबित कदम रहेंगे। साहिबों, देखिए एक बात जो हकीकत है कि सियासी लीडर्स जो हैं ना, वो अदलिया के ज़रिए रिहाई नहीं पाते हैं, उनको सियासी एहतजाज के ज़रिए ही बाहर निकाला जाता है। नेल्सन मंडेला क्या अदलिया से जीत के बाहर आए थे? नहीं, जब सियासी दबाव बढ़ता है मुल्क के अंदर से और बाहर से, तो फिर डिक्टेटर्स जो हैं ये आपसे आपकी बात मानते हैं, और जब तक आप इनसे शरीफाना अंदाज से बात करते रहेंगे, अदलिया जाते रहेंगे, तो आप जाते रहिए। देखिए क्या हशर कर दिया उन्होंने आपका। मैं कब से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने 26वीं तरमीम करा के पाकिस्तान के हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या और सारे हाई कोर्ट क्या, हर जगह अपने जज नामजद कर दिए हैं जो उनकी हर बात की तामील करते हैं, उनके हर हुक्म की। वो आप पे मुकदमात बनाते रहेंगे, आपको दौड़ाते रहेंगे, और ये हमारे मासूम क़यादत जो है ये आज तक अदलिया के चक्कर लगा रही है। अदलिया के ज़रिए इमरान खान बाहर नहीं आएगा, आपको खुद सड़कों पे निकलना पड़ेगा। इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो डिक्टेटर जो है ना, वो अदलिया से नहीं डरता। वो अदलिया से इसलिए नहीं डरता कि जजेस को उसने कंट्रोल कर लिया, अदलिया को कंट्रोल कर लिया आइन में तरमीम करा के, ठीक है ना, उससे वो नहीं डरता। डिक्टेटर हमेशा अवाम से डरता है, उनके एहतजाज से उसका दम निकलता है, उनके नारे, उनके स्लोगन्स जो हैं वो उसकी वफात का बायस बनते हैं। और अगर आपको इमरान खान को बाहर लाना है तो उसके लिए आपको भरपूर एहतजाज करना होगा। अच्छा, देखिए इमरान खान का बाहर आना एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं है कि हम सिर्फ इमरान खान की वजह से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये जंग सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं है। ये जंग 70 साल से करप्ट जर्नैल और करप्ट सियासतदानों की लूट मार को ख़त्म करने की जंग है। ये वो जद्दोजहद है। मैं अभी डिटेल से आपके पास कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, आप उनको परखिएगा, जानिएगा, और मुझे भी अपने ख़यालात से नवाजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा साहब, देखिए डिक्टेटर कभी भी आज़ादी मांगने से नहीं देते, अदलिया के पर्चे लाने से नहीं देते, किसी सूरत नहीं देते। आपको आज़ादी छीननी पड़ती है, आज़ादी मांगी नहीं जाती। ये बात तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हम सबको खुद समझना चाहिए। इमरान खान जो है वो इस कौम का पहला और आखिरी प्यार ही नहीं है, इस कौम की आखिरी उम्मीद है। करप्शन से लड़ने के लिए करप्ट जर्नैल, करप्ट नून, PPP, इनसे जान छुड़ाने के लिए अगर कोई हिम्मत वाला शख्स है जो आज तक सामने आया है और खुद अपनी जान को जिसने सबसे पहले लटकाया है ऊपर, तो वो इमरान खान है। आज 50-55 सेंटीग्रेड के बदतरीन गर्मी में उसको छोटे से सेल में 20-20 घंटे रखा जा रहा है, जिससे उसकी सेहत भी ख़राब हो गई। उनकी बहनें भी गई थी मिलने, उन्होंने देखा तो उनकी आंखें नम हो गई कि भाई ये तुम्हारी क्या हालत हो गई, तुम्हारा वज़न कितना कम हो गया। तो उसने कहा हाँ, जब ये इतनी गर्मी होगी और ये निकलने नहीं देते यहाँ से तो सेहत तो ख़राब होगी। अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक और बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरू में भी मैंने कई दफ़ा ये बात रखी थी कि हमारी बयानिए, हमारे नैरेटिव्स इतने गलत रहे हैं कि शुरू में जब इमरान खान गए तो उन्होंने भी कहा मैं यहाँ सेट हो गया हूँ, उनको भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और जितने कारकुनान थे
انہوں نے جب یہ سنا کہ بھائی سیٹ ہو گئے تو وہ بھی جا کے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، سائیکل دے آئے ہیں، کتابیں دے آئے ہیں، قرآن دے آئے ہیں، اب ٹھیک ہے، اب وہ اندر رہیں اور ہم باہر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کیفیات دلوں میں پیدا نہیں ہوئیں کہ ان کے لیے جدوجہد کی جاتی، وہ سب لوگ ڈھیلے پڑ گئے کہ ہاں جی وہ تو سیٹ ہیں، اب بہادر ہیں، ہمارا آدمی تو اتنا بہادر ہے، یہ کہہ کے جو ہے تحریک جو ہے اس کو موٹیویشن نہیں ملا۔ اب جو ان کی صورتحال ہے، جو سچی صورتحال ہے، اس کو سامنے بتانا چاہیے۔ اور ہم عمران خان کے لیے نہیں صرف یہ جنگ کر رہے ہیں، آپ یہ جنگ کر رہے ہیں یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے، اور جس سے اب پوری پاکستان کی عوام، پوری پاکستان کی 80% لوگ جو ہیں وہ ان سے بیزار آ چکے ہیں، وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر سطح پہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جب بھی یہ بوٹس والے آئے ہیں نا اور انہوں نے ووٹ چھینا ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے، اتنے بری طریقے سے نقصان ہوا ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں لکھ کے میں نے کچھ نوٹس یہاں پہ رکھے تھے۔ دیکھیے جب بھی بوٹس نے آ کے کک کیا ہے ووٹ کو اور ووٹرز کو، تو اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوا ہے۔ اچھا، اکانومی تباہ ہوئی ہے، کہتے ہیں نا کہ when investor leave نیشن بلیڈ، آپ کے انویسٹر بھاگ رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے یہ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، یہ میں پڑھتا ہوں اور آپ جا کے خود چیک کیجئے گا، میری اس بات کو چیک کیجئے کہ یہ کیا صحیح ہے یہ انفارمیشن یا نہیں۔ دیکھیے جو کمپنیز یہاں سے اب تک بھاگ چکی ہیں، اچھا اس سے پہلے کہ وہ ان کمپنیز کا میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھ لیجیے آج ایکسپورٹ جو ہے وہ کتنی نیچے چلی گئی، ٹھیک ہے، آج 1.2 کھرب کا جو ہے نا وہ شارٹ فال ہے اس میں ٹیکس کلیکشن میں۔ یہ ہیں دیکھو، یہ ٹیکس کلیکشن سے آپ کی پرفارمنس حکومت کی پتہ چلتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ 1.2 کھرب روپیہ یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ اچھا، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انویسٹر کون کون بھاگے، دیکھیے آپ یقیناً ان میں سے بہت ساری کمپنیز کو جانتے ہوں گے، جیسے یہاں پہ میں نے لسٹ بنائی تھی کہ جن کو آپ جانتے ہیں، شیل انرجی کی کمپنی شیل ہے، 75 سال سے پاکستان میں کام کر رہی تھی۔ اچھا، فائزر، بیئر، یہ کیا ہے، کریم، ٹیلینور، بارکلے بینک، اے بی این ایمرو بینک، ایچ ایس بی سی بینک، اور یہ والٹ ڈزنی کی جو ٹیکسٹائل کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ یہ سب کیوں بھاگ رہے ہیں، یہ سب کیوں بھاگ گئے؟ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے اور ابھی بھی ایسے ہیں جو بھاگ رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ جب بھی بوٹ والے آتے ہیں نا اور ووٹ والوں کو دھکا دے کے پیچھے کرتے ہیں اور یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اس معاشرے میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ معاشرے میں جب بے چینی پیدا ہوتی ہے، ہارمنی غائب ہو جاتی ہے، تو مارکیٹ وہاں کی خراب ہو جاتی ہے، فضا خراب ہو جاتی ہے، لیگل رائٹس جو ہیں ان کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹیکسز جو ہیں وہ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں آپ، اور پورا بزنس جو ہے ان کی نگاہ میں کولیپس ہو جاتا ہے کہ اس سوسائٹی میں ہم کیا انویسٹ کریں، ہم کیسے سیف رہیں، نہ جہاں جان سیف ہے نہ مال سیف ہے۔ اور جو حکومت میں ہیں وہ خوب سیف ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا، پاکستان رہنے کے لیے بہت خطرناک ملک ہے، لوٹنے کے لیے بہت اچھا ملک ہے۔ اگر آپ کچھ جرنیلوں کو جانتے ہیں تو پھر آپ اپنا کام کیجئے، بہت آرام سے، آپ جیسے چاہے ویسے لوٹیے۔ اچھا، تو اتنے بڑے مطلب سیکیورٹی رسک میں کون آئے گا اور کیوں آ کے وہ جو ہے وہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ دیکھیے ایک تو چیز ہوتی ہے نیا انویسٹر نہیں آ رہا، ایک نقصان یہ ہوتا ہے نا، اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو موجود ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے، اور ان کی وجہ سے بھاگا ہے ان 3 سالوں میں۔ کیوں؟ ان سب کو پتا ہے، جیسے ہم کو آپ کو پتا ہے نا، پاکستان کی سیاست کوئی بہت بڑا میپ نہیں ہے، سب کو پتا چل جاتا ہے، سب کے پاس سب کچھ انفارمیشن ہے کہ اس وقت پاکستان پہ ملزمان مجرمان حکومت کر رہے ہیں، ان کو سب کو یہ اطلاع ہے۔ ایسے ملک میں جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا آدمی جو ہے اپنے پیسے تو اس نے لے جا کے لندن میں رکھے ہوئے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری انہوں نے، اور ہم سے کہتے ہیں یہاں کے انویسٹ کرو۔ بہت خوب، وہ یہ سب باتیں جانتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ پاکستان کی اکانومی خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ ان کی طرف سے جب آپ سنتے ہیں
کبھی یہ نہیں سنا ہوگا بہت بڑا پروجیکٹ لگا رہے ہیں, بہت بڑی فیزیبلٹی بنائی ہے, بڑا غور و فکر ہو رہا ہے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ان کی طرف سے جب بھی خبر ملتی ہے یہی ملتی ہے, قرضہ لینے گئے ہیں, اب آئی ایم ایف قرضہ دینے والا ہے, اب فلاں بینک قرضہ دینے والا ہے, اب جھڑپ جو جیت لی ہے اس کی وجہ سے بہت اچھی پوزیشن ہو گئی ہے, اب فلاں بینک بھی یہ دے رہا ہے, فلاں وہ سب دے رہے ہیں. آپ خود کچھ نہیں کیجیے گا, آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے, یہ وزراء جو ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے. یار ان حالات میں جب آپ کہتے ہیں اکثر کہ ہم وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بینکرپٹ ہونے والا ہے, اس وقت جو ہے آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھو ملک کی ٹوٹل تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور اب ان صاحب کو ذل الہی کو صدر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا ساری باتیں پاکستان کے حق میں ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں؟ اچھا دیکھیے, آج یہ ساری چیزیں آپ خود چیک کیجئے گا, 80% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں. آج آپ کے پاس کمیونیکیشن کے اتنے مضبوط ذرائع ہیں جو 60-70s میں نہیں تھے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور وہ آپ بھی دلچسپ ہے سنیے. اس وقت پاکستان میں 75% لوگوں کے پاس سیل فون کے ذریعے نیوز مل جاتی ہے. ان کو بڑا زبردست کمیونیکیشن ہے 75% لوگوں کے پاس پورے پاکستان میں سیل فون کے ذریعے نیوز کا ان کو وہ حاصل ہے. جبکہ 70s میں 5% لوگ تھے جن کے پاس ٹی وی تھا, 30-40% لوگ جو تھے وہ ریڈیو سے خبر سنتے تھے, اور 5-10% لوگ نیوز پیپر کے ذریعے. آج 75% لوگ سیکنڈوں میں آپ کی خبر جانتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ جو ہے عمران خان کے حق میں جو لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے باعث انہوں نے میڈیا تو کنٹرول کر لیا, پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا, لیکن یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور میں کہتا ہوں ساتھیوں سے, آج اگر تم ایک پروگرام کر رہے تھے تو کسی ایک اور کو کہو وہ بھی پروگرام شروع کرے اور اس کو سپورٹ کرو, اپنی آواز کو بڑھاؤ. اور جو تمہیں تھریٹ کرتے ہیں ان کی ای میل ایڈریس نوٹ کرو, اپنے کانگریس مین کو بتاؤ, اور جن جن پہ شک ہو ان کی بھی ایک لسٹ بنا کے رکھو. اس ملک میں یہ دھوکے بازی نہیں چلے گی. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قانون ہے اور قانون پہ عمل کرنا پڑتا ہے. ان کے جتنے لوپ ہولز ہیں ان کو لکھو, ان کے متعلق انفارمیشن لو, اور یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں نے بات کی ہے لوگوں سے جا کے, آپ کو بالکل 100% وہ جو ہے وہ آپ کو فیور کریں گے, آپ کا دفاع کریں گے, آپ یہاں کے اگر سٹیزن ہیں تو ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی تعداد اور زیادہ بڑھا دیں. اس وقت عمران کے پاس کیا ہے؟ وہ تو پاکستان کے لیے جان تک دینے کے لیے راضی ہے نا یار, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. اس کے پاس دو ہی قوتیں ہیں, ایک عوام اور دوسری سوشل میڈیا. میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, جو اس کا سوشل میڈیا کا ہینڈل وہاں سے لانا چاہتے تھے, اور جو عمران خان سے جا کے کہتے تھے کہ آپ سوشل میڈیا کو لگام ڈال دیجئے, ان کو کہیے رک جائیں, یہ نہ کریں وہ نہ کہیں, یہ سب کمپرومائز لوگ ہیں, یہ وفادار لوگ نہیں ہیں. نہ, یہی جو کام آج پورا سوشل میڈیا کر رہا ہے اس کو اب اپنی رفتار اور بڑھانی چاہیے. 6 جولائی سے جب یہ معرکہ شروع ہوگا, جمہوریت ورسز ڈکٹیٹرشپ اینڈ کرپشن, تو کوئی یہاں پہ جو میں بات کہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ دو گروپ اب واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں. ایک کرپٹ لوگوں کا گروپ ہے جس کو جرنیل بیک اپ کر رہے ہیں, اور ایک طرف عمران خان کھڑے ہیں جن کے پیچھے 80% عوام کھڑی ہے اور ان کا ایک سوشل میڈیا کھڑا ہے. اب آپ کو کیا کام کرنا ہے کہ ملک کے اندر پریشر پیدا کرنا ہے. ہمارا کام بین الاقوامی تنظیموں سے رابطہ کرنا ہے. اب دوبارہ ماشاءاللہ ایک سیل بنا ہے اور وہ بہت تیزی سے اپنے کر رہا ہے کام. ابھی کچھ کہنا اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ جب تک کہ چیز ہو نہ جائے اس وقت تک اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کیجئے. دیکھو, جب تک بڑے پیمانے پہ پرامن طریقے سے باہر نہیں نکلو گے, عدلیہ تمہیں کچھ نہیں دینے والی. میں نے کہا نا, عدلیہ کا تو گلا گھونٹ دیا ہے. اب وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے جس میں مولانا اپنا رول ادا کریں گے, سب آپ سب یہ باتیں جانیے, اور اس کا ایک ہی علاج ہے آپ کے پاس. اتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج کرو کہ یہ تمہاری بات سننے پہ مجبور ہو جائے, اور اگر تم نے یہ نہیں کیا
تو یہ بہت تم اپنی قوم کے ساتھ، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے صاحب. یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کو جہاں پہ بھی ہیں اگر ان کی آبزرویشن وہ رکھتے ہیں، اتنا علم ان کو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر تھوڑا سا اس وطن کا، اس مٹی کا حق بھی ادا کرو. ایسے نہیں کرو کہ ہم نے بات سنی. آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں فائق صاحب، یہ ایموشن ہے آپ کا بڑا پن ہے، آپ ایسا کہتے ہیں. یہ ایموشن ہے. ایکشن اس وقت ہوگا جب آپ اس کو شیئر کریں گے، لوگوں سے ڈسکس کریں گے، جو پوائنٹس میں نے دیا اس پہ ریسرچ کریں گے، بھئی کیا عیب ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں جھوٹ، کہاں سچ ہے، اور پھر اس کو ڈسکشن میں لائیں گے اور مزید لوگوں کی انہینسمنٹ ہوگی، آگمنٹیشن آف تھاٹس ہوں گے، لوگ جو ہے پھر آگے بڑھیں گے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے خیالات سے ایگری ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.